अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत ने 3 जंगें लड़ी जिससे हासिल कुछ नहीं हुआ, हमें पुरअमन हमसाये की तरह बैठकर मुज़ाकरात करने होंगे। दूसरी तरफ अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को पानी से महरूम करने के मंसूबे पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। जिसे कहते हैं ना, ये एकतरफा तो नहीं होता। भारत को अगर जुनून है जो कि है, वो जब तक चल चढ़े है और जब तक पूरी तरह लह नहीं जाता, ये रवैया तब्दील नहीं होगा। अच्छा, दूसरी तरफ श्री मोदी को ये नहीं पता कि हमारे यहाँ खेतों में पानी की बारियों पे कत्ल हो जाना आम बात है। अब शायद कोई थोड़ी बहुत कमी आई है, कुछ बेहतर सिस्टम्स आ गए हैं, अदरवाइज इट वाज नॉर्मल। पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर पंजाबी फिल्म है, उसका उन्वान ही पानी है, पानी पे खून बह जाता है। अच्छा, तो क्या कहते हैं उसको, हम अमन पसंद हैं। मैंने तो कभी आज तक सवाल ही नहीं पैदा, कोई सेंसिबल आदमी नहीं करेगा। मैं क्या, तंग आमद बजंग आमद एक मुहावरा है। अगर अकल इस्तेमाल नहीं करते मोदी साहब तो फिर मसल इस्तेमाल होगा। सस्ता खून तो महंगा पानी, खैर है, कोई बात नहीं। अगर किया है तो ये लॉजिकल एंड तक, लेकिन मेरा ख्याल है कि दुनिया इनकी तरह जाहिल नहीं है, उनको पता है बात कहाँ तक जा सकती है। जी चलें, ये इन पे क्या तबसरे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अखबारी खबर के मुताबिक जंग के दौरान अफगानिस्तान हुकूमत के नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर ने खुफिया तौर पर भारत का दौरा किया। इंडियन मीडिया ने इस दौरे को अहम करार दिया है। हसन साहब, ये बरादर इस्लामी मुल्क के नायब वज़ीर दाखिला एंड जंग के वक्त हमारे दुश्मन मुल्क में क्या कर रहा था? जो कुछ भी कर रहा था, झक मार रहा था, कोई लानती किरदार ही अदा कर रहा होगा। और दूसरी बात ये, मुझे इस लफ्ज़ से नफरत है, बरादर। ओ भाई, मेरा आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, मैं आपका बरादर हो सकता हूँ। और आप सगे भाइयों ने वो सुना नहीं है, बरादरान यूसुफ? मैंने बनाए ये मुहावरे, फजूल बात। मुझे आज रह रह के आपके सवाल पे मुझे यकदम याद आया है, ये क्या आदमी है, ये अब नून लीग नौहा लीग का, ये अपने नवाज शरीफ। एक ज़माना था, आपको तो होश नहीं होगी, पंगुड़े में हो गए उस वक्त, लोगों से पूछ लेना, पाकिस्तान के अखबारों पे आवाम का पैसा खर्च करके इश्तिहार पता क्या छपा करते थे? तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया, ले काबुल ले। ये पंजाब के हर अखबार के फ्रंट पेज पे एक कैंपेन चलाई थी इस आदमी ने। ये सिर्फ मुल्क संवारो, कर्ज उतारो वगैरह जैसे ड्रामे नहीं, सीरीज ऑफ ड्रामास। सो इन्हीं सोचों का नतीजा था कि हमने 30 लाख, अपना आप संभाला नहीं जाता। मुझे तो इस मुल्क के बड़ों की समझ नहीं आई आज तक, अपने बच्चे सांभे नहीं जानते। बरादर, 30 लाख से जायद अफगानियों का बोझ पिछले 40 साल से उठाए फिर रहे हैं। ये किसकी बेशर्मी है, ढिठाई है, बेवकूफ़ी है, मेरी समझ से बाहर। और ये जो आपने मुझे बताया ना कि उनका नायब वज़ीर दाखिला हमारे जराइम की सजा है। बरादर, आइंदा होश करें और मुहतात रहें। बरादर बुरदर जो साबित करे वही बरादर होता है। ये कहाँ से बरादर? कभी तारीख ही पढ़ लो यार। अपनी नस्लों को भी बेवकूफ़ बनाते हो, खुद तो तुम पढ़े लिखे होगे शायद। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, जो भी है एलिमेंट इस मुल्क में अपनी निसाबी किताबों में गलत पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सूफिया का देखो, बात सुनो, सूफी शायर किसी का दोस्त दुश्मन नहीं, वो जो हक सच की बात करता है। खादा पीता लाए दाते बाकी अहमद शायदा, नादिर शाह कुत्ते की मौत मारा गया था अपने मुआवजों के हाथों। दिल्ली में उसने कत्लो गरत की इंतहा कर दी और उसमें कोई मुसलमान एक्सेप्शन नहीं थे, ज्यादा मरे थे। कोई शर्म हया नहीं। बात बात पे लोगों को सौदा बेचते हैं। बेसिकली इनको शायद अंदर से पता होता है कि हम बंगियां मार रहे हैं, लेकिन लोग सादा हैं, जज्बाती हैं, अनपढ़ हैं। बरादर बरादर केड़े बरादर? टुडे मार के तुहानू बाहरों कढ़ देंदे।
اور وہ بھی آپ نے عزت آپ نے خود کمائی ہے. آپ کی ایک پہچان ایٹ دا ہائیسٹ لیول گداگری ہے قرضوں کے لیے. دوسری پاکستان کے گداگر مشہور ہیں. تعاون کر کے تہاڈی فوج دی پرفارمنس جڑی ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی ہے. باقی تہاڈے ساڈے پلے ہے کی, اس لیے چلیں آگے. ٹھیک ہے. دوسری طرف بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا, جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف ٹریلر تھا, اب جب بھی صحیح سمے آئے گا ہم پوری پکچر دنیا کو دکھائیں گے. پتر تیرا صحیح سمے نہیں آنا. اچھا, آپ نے شاید راج ناتھ جی کا بیان غور سے سنا نہیں, یا آپ نے اپنی اردو بیچ میں گھسا دی ہے. کہا انہوں نے یہ ہے کہ ختم نہیں ہوا, یہ ختم ہے کھتری والا. جب اجتماعی خودکشی کا موڈ بنے راج ناتھ جی آ جانا. ٹیڑھ پڑ رہے گے توڑا. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. یہ جو اشارہ ہوا ہے نا پچھلے دنوں میں, اس سے سبق سیکھو. اچھا, یہ سابق انڈین آرمی چیف, یہ تو پتہ نہیں کیا بیچتا ہے. سابق انڈین آرمی چیف نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ جنگ کوئی بالی ووڈ کی فلم نہیں ہے, کوئی رومانس نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. خوفناک بات ہے. اچھا, یہ جو ناتھ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ تو ٹریلر تھا اور پرا, اوے بھائی 5 جہاز گرانے والا ہمارا بھی صرف ٹیزر ہی تھا. یہ ذہن میں رکھنا. پوری فلم چلی تو پھر وہی محاورہ بڑا مشہور ہے ایک ہمارے پنجابی زبان میں آپ کے بھی اس پنجاب میں بہت کہ دھوتی لگی پھٹنے نیاز لگی بٹنے. تو مجھے تو ویسے ہی آدمی جو ہے نا, یہ لگتا ہے وہ جو کون سی وہ نارتھ کی یا پتہ نہیں کہاں کی فلم, تامل فلموں کا نا ویلن لگتا ہے. اور موسٹلی یہ ایسے ہیں. اور عجیب بات ہے, کبھی غور سے دیکھنا, کانگریسی رہنماؤں کی شکلیں, چہرے, ان کے تاثرات. انگریزی کا ایک گھسا پٹا تھا ہے ایک ایکسپریشن, فیس از دی انڈیکس آف دا مائنڈ. کبھی غور کرنا, کمپیئر کرنا ان کی شکلیں اور ان کی شکلیں. اندر کا گند چہرے پہ آ جاتا ہے, جو اندر کی غلاظت ہوتی ہے. وہ جو کہتے ہیں انڈیکس آف دا مائنڈ, تو اسی طرح ہی ہے نا. جو تمہارا اندر ہے عمر کے ساتھ 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 وہ تمہارے چہرے پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آیا ہوا ہے تو شوق پورا کر لو بھائی. جی بالکل ایسا ہی ہے صاحب. پاکستان سے جنگ کے میدان میں ہزیمت اٹھانے کے بعد چین کی جانب سے بھی بھارت پر کاری ضرب لگائی گئی ہے. چین نے اروناچل پردیش کا نام زنگنان رکھ دیا اور زنگنان کے 27 مقامات کے نام بھی تبدیل کر دیے. مبارک ہو آپ کو بھی, مجھے بھی, چائنیز کو بھی. دیکھو یہ جو آپ کہتے ہیں 27 مقامات کے نام, یہ جب تک بھارت کا جغرافیہ تبدیل نہیں ہوگا, خالستان سے لے کے وہ جو بھی آپ نے نام لیا ہے, اس وقت تک ان کے رویے تبدیل نہیں ہوں گے. یا ہمارے جو ہندوستانی ہیں, پڑوسی ہیں, بھائی ہیں, میں کسی اس وقت مذہب کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کر رہا. انسان انسانوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ رویہ تبدیل ہوتا ہے صحت مند دماغوں کا. یہ بیمار لوگ ہیں, سک پیپل. 1 ارب پتہ نہیں کتنے کروڑوں کو, 50 60 70 80 کروڑ لوگوں کا سربراہ, وہ کس جنون میں مبتلا ہے, اپنی عقل سے باہر ہے. اچھا, باقی جو چین نے کیا وہ ٹھیک ہے, ان کو 2-4 اور چماٹ لگیں گے, مزید ٹھیک ہو جائیں گے. جغرافیہ ان کا ذرا زیادہ, اللہ کرے خالستان کی تحریک میں جان پڑے. اور خیر آگے میں بات نہیں کرتا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو جنوبی تبت کا علاقہ ہے, یہ تاریخ کا, یہ چین سے زیادہ تاریخ کا کلیم ہے کہ ان کا. اچھا, اس علاقے کے لوگوں کی زبان, رنگت, نین نقش بھارتیوں کی بجائے چینیوں سے ملتے ہیں. یہی خطہ 1962 میں چین بھارت جنگ کا باعث بنا. 1922 میں بھی دونوں فوجوں کے درمیان, اور اس وقت مجھے یاد ہے چینی فوجیوں نے بڑی خوبصورت, بہت پیاری حرکت کی, ورنہ گاٹے گوٹے لا کے پاسے رکھ دیں. انہوں نے کیلوں والے ڈنڈوں سے ان کی سینا کی پٹائی کی تھی. یہ ہمارے اخباروں میں خبر چلی تھی. اچھا, اس کے علاوہ ان علاقوں میں زیادہ تر چینی زبان بولی جاتی ہے, اور یہاں تک کہ سینماؤں میں
وہ چینی فلماں دیکھی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے, بہت اچھا. چین کو مبارک ہو, پاکستان کو مبارک ہو, پاکستانیوں کو مبارک ہو, بہت اچھا. اس سائز میں نا اپنی اوقات میں آ جائیں گے, 2-4 انہوں نے اور چھوڑے اترے نا, تو خالصتان کی تحریک میں جان پڑے. میرا تو خیال ہے ہمارے بھی, خیر چھوڑو آگے. حسن صاحب, پاک بھارت جنگ میں کامران ہوئے, جیت کا جشن بھی منا چکے, یوم فتح پر شکر گزاری بھی کر لی, اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ سادہ سی بات ہے. اگر دیکھو بات سنو, کمیشن کیک بیک کھانے بند کر دو, اس ملک کو لوٹنا بند کر دو. جو لوٹ رہے ہیں ان سے میری, باقی تو فرشتے ہیں سارے. اچھا, اگلی جنگ کی تیاری کرو. 4-5 لفظوں میں جواب ہے, اگلی جنگ کی تیاری کرو. 5, یوتھ کو انگیج کرو. ہم وہ بد نصیب ہیں کہ ہمارے ہاں ریکوڈک بھی فلانا فلانا, ہم تو ایکسپلور نہیں کرتے. ہمارا یوتھ دیکھو کہاں ہے, اس کو انگیج کرو, اس کو مصروف کرو, ان کی تربیت کرو. دیکھو تم جتنا یوتھ ہے یہ چلتے پھرتے ایٹمی ہتھیار ہیں. تو آپ نے کہا نا کیا کرو, ان کو پوچھو جو بیٹھے ہیں مائک توڑ. کرو, یوتھ کو آرگنائز کرو, انگیج کرو, ٹرین کرو ان کو. کرپشن, کک بیک, لوٹ مار, کربا پروری, چور بازاری, ذخیرہ اندوزی, منافع خوری, ملاوٹ, ان سب برائیوں کے خلاف جہاد کرو. اور پھر وہی بات, دین اور دنیا کو الگ الگ ترازو میں تولنا بند کرو. جس کا دین اسی کی دنیا ہے, یہ تم نے نہیں بنائی, اور تم اس کو دنیا داری سے ہی فتح کر سکتے. تمہارا یوتھ رول رہا ہے, تسی اپنے اسمبلیاں دے فلانیاں دیاں تنخواہاں بدائی جا رہے ہو اندھا دھند. ان کو چھوٹے چھوٹے وظیفے دو, بچے انگیج ہو جائیں گے, ان کی تربیت ہو جائے گی. ہماری کتنی آبادی ہے, تقریباً 25 کروڑ. ان میں سے عورتیں, بچے, میرے جیسے بڈھے شامل کرنا چاہو جو والنٹیئر کرے. آپ لمٹ مقرر کرو کہ اس ایج سے اس ایج تک. تو میرے یا کھسکیا بھی آنا چاہے تو کہنا آ جائے بھائی, اگر تینوں کہنا ہے کچھ ہنج بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی, تو کرو اپنے بچوں کو ٹرین. اور یہ گندگی ختم کرو اس ملک سے, جہاں پتہ لگتا ہے. بچھو پوچھا تم میں سے سردار کون, قطار میں سے کسی نے کہا جس کی دم پہ پاؤں رکھو. یہاں لوٹ مار کا اتنا بڑا سکیم, کچھ سکینڈلز روز آتے ہیں, ادھر نہیں. بالغ, اور میں جو بات کر رہا ہوں نا یوتھ کی, تو لڑکیوں کو شامل کرو, نوجوان بچوں کی ایک ان کو بنیادی تربیتیں دو. وہ ظاہر ہے وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول والا کام تو نہیں ہو سکتا, لیکن ایک ان کو مصروفیت بنے گی, ایک ان کے اندر سینس آف بلونگنگ آئے گا, ایک اپنائیت کا احساس آئے گا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. جوانی ہو بندہ بلا. کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان جیسے ملکوں میں وچ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب, جواب دیا گیا ٹو فائنڈ آؤٹ اے جاب. ویلے بدے دا دماغ تے ویسے شیطان دا قبضہ ہو جاتا ہوتا, تو وہ جالا لا کے بہ جاتا. تو انسان بنو. ترکوں کے ڈرامے تم نے چیزیں لینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. عرب خواتین یہ بہت ساری جنگوں میں مردوں کے شانہ بشانہ لڑتی تھی. تمہارے پاس یوتھ کی کمی ہے, کرو کھڑا ان کو. اس کے پھر دیکھنا نتائج کتنے زبردست نکلیں گے. یوتھ تمہارا ڈسپلن ہو جائے گا, ان کا ریاست کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو جائے گا. لیکن نہیں, یہاں میرا ایک شعر سنو, کچھ اور نہیں وعدہ تعبیر کے بدلے ہم خواب فروشوں سے کوئی خواب خریدے. واہ, کرنے والے کام بدھیرے ہیں. یہ 2-4 مہینے گنوائے. کرو, اس ملک کو ملک بناؤ, ریاست کے ساتھ عوام کا جو ٹوٹا پھوٹا رشتہ ہے اس کو ریپیئر کرو. اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اپنے یوتھ کو انگیج کرو, تربیت دو,
کچھ چھوٹے چھوٹے کو وظیفے دے دو, 10-10, 20-20 ہزار. یہ تو لٹ لگی ہے باقی ہر پاسے. ایک محکمہ کنٹرول کر لو, تم سارے یوتھ کو 17ویں گریڈ جتنی تنخواہیں دے کے انگیج کر سکتے ہو. اگر یہ لیکیج پلفریج اندھا دھنجو ہو رہی ہے, پھر 2-4 محکموں پہ قابو پالو, تمہارا کام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن نہیں. بالکل درست قاصد صاحب, کاش اس پر عمل درآمد بھی ہو. آگے چلتے ہیں. جب سے پاک بھارت کشیدگی اور یہ جنگ والی صورتحال بنی ہے, لوگ سوشل میڈیا پر مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بلاول بھٹو یا ہنا ربانی کھر کو وزیر خارجہ ہونا چاہیے تھا. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک وزیر خارجہ ہوتا تو پاکستان کا مقدمہ زیادہ مؤثر انداز میں لڑتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کیا کہنا ہے, بہت سینسیبل بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند مہینوں میں سوشل میڈیا پہ جو کیمپینز چلی ہیں, ان میں اگر ان کا آپ انالیسس کرو تو جو خوبصورت ترین باتیں ہوئی ہیں, چاندی ہیں, ان میں شاید یہ سر فہرست ہوں. میں ڈارلنگ تھے نواز شریف, تو سمجھیے تو ڈارلنگ ہے نا, یہ تو اپنے شعبے میں ناکام ہو گیا. اپنا شعبہ تو نہیں ہے, از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, تو مطلب اس کا فائنانس منسٹر ہونا میڈ سم سینس. یہ تو اس میں آنکھیں دکھاؤں گا, IMF سے 25 سال ڈیل کیا, کھے کیا ہے, سوا کیا ہے, اس کو اٹھا کے وزیر خارجہ. یہی ملک ہے. میرٹ کی موت کا مطلب ہوتا ہے اجتماعی موت. تو یہ اگر سوشل میڈیا پہ کیمپین چلی ہے, بالکل ٹھیک ہے. بلاول بھٹو دیکھو ایک لیگسی ہے, وہ اس سے بہتر کیری کر سکتا ہے خود کو. پڑھا لکھا, اس کا آگا پیچھا ہے, خاندان ہے, ایک لیگسی ہے پولیٹکس کی. میں موروثیت کو پروموٹ نہیں کر رہا, میں 2 لوگوں کے درمیان موازنے کی بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. اچھا, ہنا ربانی کھر ایکسلنٹ. ان دونوں میں سے کوئی ہوتا, چونکہ وزیر خارجہ کا تھا داخلہ فلانا ٹمکانا. اچھا, یہ اپنی جو وزارت ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ بنتا تھا ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, یہ وہاں سپر فلاپ ہے. وہ خارجہ تو کہانی اور ہے. ہاں, تو وہ بھٹو جیسے لوگ پاگل تھے نہیں. پوری تاریخ توڑی سوائے بھٹو کے یا ایک آدھ اور کو نام ہے, باقی تمہارے یہ موسٹلی رہے ہیں. یہ تو خیر بالکل ہی کوالیفائی نہیں کرتا بندہ, بالکل ٹھیک. لیکن نہیں, یہاں کنسیڈریشنز اور ہوتی, میرٹ مورٹ نہیں ہوں گا. چلو بالکل ٹھیک. آگے چلتے ہیں صاحب. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے حکومت کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سے سیز فائر ہو گیا, اب آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے. جبکہ PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے بھارت سے جنگ بندی کے بعد ملک کے اندر بھی سیاسی جنگ بندی کی اپیل کر دی. دوسری طرف سپریم کورٹ نے 1 لاکھ روپے کے مچل کے ٹرائل کورٹ میں جمع کروانے کے عوض PTI کے سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی ہے. آپ نے تو حلیم ہی تیار کر دیا ہے, 5-4 چیزاں بڑھتی ہیں جنہوں نے آپس میں. دیکھو بات سنو, یہ جو آپس میں سیز فائر بھارت سے ہو گیا, کرانا رہنے کراتا, بولو کسی اور کا کام ہے نا. اب وہ یہ کرانا چاہیں گے تو کرا دیں گے. چلو, یہ میں آپ کو اپنا سائز بتا رہا ہوں. اچھا, اندر بھی سیاسی جنگ بندی. بھائی وہ باہر کی جنگ بندی یا تو آپ نے کی ہو نا, ہندوستان ٹھاپاں پائیاں, بچ آ گئے تگڑے. اب میں دیکھ رہا تھا مڈل ایسٹ کا دورہ ٹرمپ کا, اور مجھے آٹومنس کے دن یاد آ رہا تھا. یہ پورا یورپ یہ کہا کرتا تھا کہ جس زمین پہ سلمان دا میگنیفیشنٹ کے گھوڑے کی ٹاپ پڑ جائے وہ ملک اس کا ہو جاتا ہے. میں دیکھ رہا تھا یہ مڈل ایسٹ کا دورہ, تفصیل میں نہیں جاتا. یہ جو بات آپ نے کی ہے کامن سینس کی بات ہے, لیکن کامن سینس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بیامی ایک مذاق بنا ہوا کہ یہ کامن نہیں ہوتی. ہو جائے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوتی تب بھی ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو بات کی ہے آپ نے اس کی اعجاز چودھری کی, میں اس آدمی کو جانتا ہوں, انتہائی نفیس, شریف, سلجھا ہوا, سویٹ, جینون پولیٹیکل ورکر. ہمارے یہاں وہاں بھی فارچونیٹ, جس طرح سارے لیڈر 2 نمبر ہوتے ہیں نا, فلوک دی پیداوار, اس طرح دہاڑی باز پولیٹیکل ورکر کا ایک ادارہ تو ختم ہو چکا ہے. اعجاز چودھری کی کلاس اور ہے, بیک گراؤنڈ ہے جماعت اسلامی کا.
बहुत नफीस आदमी, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर। अच्छा, तो कोर्ट की तरफ से रिमार्क सुनो जरा, कहते जेन्युइन तो पढ़े नहीं जाते थोड़े को दहशत गर्द, ये सरताज गुल तो ये वो, इन्होंने किस खाते च तो हो गई है जमानत, चलो देर आए दुरुस्त आए, और मैं क्या कह सकता हूँ। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पाक भारत जंग के दौरान सोशल मीडिया पर पीटीआई के मुस्बत किरदार का इतराफ़ किया। अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ के नौजवानों को सलाम पेश करते हुए उनकी तहसीन की। देखो, अता तारड़ ने पहली बार अक्ल की बात की है, अल्लाह उसे नजर बद से बचाए, उसे नजर ना लग जाए। मैं उसको भी मुबारकबाद देता हूँ, इस निदामत लीग को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये कम से कम ये लेवल होना चाहिए, somebody who claims to be a politician, ये क्लास रख रखाव वजादारी। तो आलीशान लोग हो ना, एक तरफ सलाउद्दीन अय्यूबी, दूसरी तरफ रिचर्ड द लायन हार्ट, तो पता रिश्तेदारी तक बात चली गई थी। रिचर्ड बीमार हुआ, उन्होंने अपना घोड़ा उसका मर गया, अपना घोड़ा भेजा, पता नहीं, ये लंबी कहानी है। दोनों तरफ आलीशान और आली ज़र्फ लोग। अता तारड़ पहली दफा, शायद कभी जिंदगी में एक आध और काम की बात उसके मुंह से निकल गई हो, उसके ही मैं माफी चाहता हूं, मेरे नॉलेज में नहीं है, पहली बार एक आली ज़र्फ, सुलझे हुए, मुतवाज़न, संजीदा, जिम्मेदार आदमी का ये स्टेटमेंट है। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। सियासतदानों से नफरत की और भी बेशुमार वजूहात हैं, अकली करप्शन नहीं है, इतने अजीब तरह दे लोग ने, हर कम्युनिटी का एक आपस में एक रिगार्ड, कोई एहतराम, कोई लिहाज, कोई ये वो है ही नहीं हमारे यहाँ, है ही नहीं। बहुत कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। मुझे अता तारड़ की ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी। इसमें ग्रेस है, इसमें डीएनए बोल रहा है। वो कहना मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोलदा, वो यार यूर नहीं बोलता उनका, अंदर बंदे का डीएनए बोलता है। सो एक्सीलेंट, शाबाश, इन्हू जारी रखना अता तारड़ साहब। हसन, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकज़ई ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर कौमी हुकूमत बनाएं और मुल्क को बचाएं। बात सुनो, एक मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ अचकज़ई साहब की, देखने में भी भले लगते हैं, बोलने में भी मैं जानता नहीं हूँ वैसे। अच्छा, इसमें मुझे एक बात याद आ गई, कर्नल शफीकुर रहमान हु रिटायर्ड एज अ जनरल, पाकिस्तान के टॉप के मज़ार निगार थे, बेसिकली ही वाज अ डॉक्टर। तो उनकी बड़ी हिमाकतें, मज़ीद हिमाकतें, सारी किताबें मैंने बचपन में पढ़ी थी। वो लिखते हैं एक जगह, बच्चा नहलाने का तरीका। बच्चे को नहलाना आसान काम तो नहीं होता। बच्चा नहलाने का तरीका, पॉइंट नंबर 1, पहले एक बच्चा लो, या पैदा करो या लो। अच्छा, अब कौमी हुकूमत बनाए, पहले कौम लाओ। वाह। भानुमती ने कुनबा जोड़ा वाला हाल है इस मुल्क में, तो जाहिर है वो जहाँ जो भी लगे फिर रहे हैं उनको कौम शौम कह देते हैं, फलाना कह देते हैं, अवाम कह देते हैं। अवाम, शहरी, ये नॉट सिटीजन्स। पाकिस्तान का शहरी जो है वो रियाया है। तो पहले तो कौम लाओ ना, और कौम या फिर क्राइसिस में बनती है, जो पिछले दिनों एक झलकी आपने देखी, और ये फेड आउट हो जाएगा सारा कुछ। बिल्कुल याद रखना, कोई गलत फहमी में ना रहे। स्क्वायर वन पे जाएगी बात, मैटर ऑफ अनदर 1, 2, 3 वीक्स फिनिश्ड। हाँ, दोबारा को राउंड शुरू हो गया, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। कौम शौम वाली तो बात ही कोई नहीं। हम तो एक गली में इकट्ठे नहीं हैं। हमारा सियासतदान सिवाय एक दूसरे को, इनका बस चले तो वो जो मखसूस इलाकों में मखसूस लोग एक दूसरे के लिए ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये वो करें, और कर जाते हैं कभी कभी। तो पहले तो कौम लाओ। ये अचकज़ई साहब की बात अच्छी है, लेकिन भाई पहले बच्चा लाओ, फिर तुम्हें बताएं उसको नहलाना कैसे है। कौमी हुकूमत बनाने से पहले तो कौम ले आओ ना। यहाँ तो गली में इकट्ठे नहीं है। और इकट्ठा करने के पीछे एक याद रखना, उसके पीछे एक तहसीब होती है।
ایک تربیت ہوتی ہے. میں جنگ کا نام بھول رہا ہوں, سبحان اللہ آپ نے بھی شاید پڑھا ہوں. دیکھو التش التش پکار رہے لوگ میدان جنگ میں, بری طرح زخمی ہیں اور پیاس سے مر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, مشکیزہ لے کے کوئی خاتون, کوئی بچی یا کوئی بندہ جاتا ہے اس کو پانی پلانے, آواز آتی ہے ایک اور التش, وہ کہتا ہے پہلے اس کو دو. وہ اس تک جاتی ہے یا جاتا ہے, اس کو پانی پلانے ہی لگتی ہے تو ایک اور آواز آتی ہے التش, پیاس, پیاس سے مر رہا ہوں یا جو بھی. وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے, کہتا اس کے پاس جاؤ. 3 4 5 اس طرح ہوتا ہے, سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں. اور جب وہ واپس پلٹتا ہے مشکیزے والا, سارے مر چکے ہوتے ہیں. یہ ہوندی ہے قوم, یہ MNA MPA بنان گے, اس کے پیچھے بندے چاہیے عالی شان قداور. یہ کتابوں میں پڑھا ہے بی بی, یہ کو من گھڑت قصہ نہیں سنا رہا. مجھے اس وقت اس جنگ کا نام یاد نہیں آ رہا. اور سوچو, پیاس سے مرتا ہوا آدمی اپنے بھائی کی, پتہ نہیں اس کو نہیں پتا کون ہے, لیکن اس کو پتا ہے میرا ہے. اس کی آواز سنے گا وہ تو اس کو دو. پہلے کرتے 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 5 4 ایک تک پہنچتی ہے, وہ مر جاتا ہے پیاس کے مارے, بلیڈنگ ہو رہی ہے. وہ واپس پلٹتی ہے, آدمی سارے مر چکے ہیں. اے کام ہے, لفظ بولتے ہیں ان کی نہ شرم ہے نہ ان کا ان لفظوں کا کوئی بھرم ہے. آگے ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, باری خبر کے مطابق بجلی بلوں میں اوور بلنگ پر افسروں کا احتساب وضاحتی نوٹس جاری کر دیے گئے. لیسکو میں 4 لاکھ صارفین کے میٹرز کو ڈیفیکٹو کوڈ لگایا گیا. ڈیفیکٹو کوڈ کی آڑ میں اضافی یونٹس چارج کر کے بلز بھجوائے گئے. لائن لاسز کو کور کرنے کے لیے اوور بلنگ کا سہارا لیا گیا. یہ صبح دوپہر شام اس ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے. بات سنو, جن 4 لاکھ خاندانوں کو ڈسا ہے ان ناگوں نے, ان کا علاج کون کرے گا؟ کو اوور بلنگ پر افسروں کا احتساب, جب تک عوام کے میٹر نہیں پھرتے یا کسی اور کا میٹر نہیں پھرتا اس ملک میں, یہی کچھ ہوگا. بالکل ٹھیک, سبحان اللہ, سارا کوئی ڈکار ڈکور گئے. حسن صاحب, اب ذرا ایک ذاتی سوال, لوگوں کے میسج آئے کہ گزشتہ ہفتے بلیک اینڈ وائٹ پروگرام نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ یار مودی صاحب کو اور تو کچھ ہوا نہیں, وہ 2.5 پروگرام کھا گئے. ایک ویسے بھی سچی بات ہے, آئی ایم ویری سیریسلی تھنکنگ کہ میں اب اسے کہتے ہیں پریا میلہ چھڑ جانا. میرے میں اب وہ سکت نہیں رہی, لیکن بہرحال یہ تو مودی کھا گیا. لیکن خیر ہے, اگر ادھر نہ ادھر ٹھڈ بھرتا ہے سارے کھوا دیں گے, ٹھیک ہے, اس لیے اس کو چھوڑو. اچھا ٹھیک ہے حسن صاحب, آج شعر کہانی یا کتاب کہانی؟ یار میں شعر کہانی کتاب کہانی کو چھوڑو, میں ایک کتاب, یہ ہمارے ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت خوبصورت انسان, بہت خوبصورت لکھنے والا بندہ ہے, ویری سینئر جرنلسٹ ارشاد احمد عارف. یہ دیکھو, میں ہاتھ جوڑ کے اپنے یوتھ سے اپیل کرتا ہوں, میں نے منگائی ہیں کافی ساری, میرے پاس میس کمیونیکیشن کے بچے بچیاں آتے ہیں, میں سب کو گفٹ کر رہا ہوں. میں نے اپنے ملازموں تک کو دی, اپنے بچوں کو دی. ایک تو انگلش میڈیم دا بیڑا ترے. یہ ارشاد احمد عارف اس کے مصنف نہیں ہیں, انہوں نے کمپائل کیا ہے. رسول پاک کا پیغام, عاشقان مصطفیٰ کے نام. میں ایک بات بتاؤں, ساری زندگی میری سوائے لکھنے پڑھنے کے کوئی کام کیا نہیں, آتا بھی نہیں اور شوق بھی نہیں. میں نے اس سے زیادہ, یہ دیکھو نام بھی کمال کا رکھا ہے ارشاد عارف نے, کہ زندگی کیسے گزارے, نیچے ان کا پیغام. اتنی ہی کہانی ہے ساری, باقی سارے جڑے وہ چولے یا کٹ دو, اتنی سی. میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا, میں بچوں کو کتاب دینے کے بعد, نارملی انگلش کی ہوتی ہے, نارملی نہیں ہوتی انگلش کی ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں 3 پیجز پہ مجھے سمری بنا کے دو اس کتاب کی کہ تمہیں کیا سمجھ آئی. میں نے انہیں کہا, میں نے کہا میں تمہارے ساتھ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس یہ
میں نے ارشاد عارف صاحب سے 50-60 منگوائی ہیں, بانٹ رہا ہوں اور منگاؤں گا. اس میں ان کی معاونت جو ہے, میں ایک بہت خوبصورت, از این انٹلیکچوئل, جینون, سویٹ, خوبصورت آدمی. میں کہتا ہوں ہر بچے کو یہ مجھے میسج کرو تھرو سما, ڈاک تک کے اخراجات میرے, میں بھجواؤں گا, زندگی بدل جائے گی. کتابوں کی کتاب ہے, نبی پاک کے فرمودات ہیں, ان کی ہدایات ہیں, سادہ ترین. تمہیں کسی عالم شالم کی لوڑ نہیں ہے. یاد رکھو قرآن پاک, اس کے لیے وزڈم چاہیے, یہ یاد رکھنا. سیرت النبی, اور یہ کمال کا کام ہے بھائی. اگر تم دنیا کے مصروف ترین آدمی بھی ہو تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سائز دیکھو اس کا, کوئی سوال تمہاری زندگی میں ایسا نہیں ہے جس کا جواب نہیں ملے گا. اور خوبصورت جو اوپر دیا ہے نا, زندگی کیسے گزاریں, یہ کر لو. حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.